इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप सबका शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। जिस तरह आप सबको मालूम है कि आज वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम सूबों के वज़रा को बुलाया गया था। जो नेशनल और रीजनल क्राइसिस है उस हवाले से एक मीटिंग होनी थी। बावजूद इसके कि जो तरीक़ाकार पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब उसके साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके उनकी अहलिया के साथ बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके कि उसकी बहनों के साथ जो हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ जो हो रहा है, उसके कारकुनों के साथ जो हो रहा है, मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। तमाम तर जुल्म, जबर, फस्तायत, दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है जुल्म और जबर का जो आप दें और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, लीडरशिप के साथ, लीडर के साथ, जनाब इमरान ख़ान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ ना हो। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने, इमरान ख़ान साहब की पार्टी ने, इमरान ख़ान साहब की सूबाई हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वजूहात तो बयान नहीं की गई, लेकिन आज की मीटिंग को मनसूख कर दिया गया है और आज की मीटिंग नहीं हो पाई। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जब भी किसी मुल्क पर क्राइसिस आते हैं तो उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी कौम को, अपनी पार्लिमान को एतमाद में लेता है। लेकिन रीजनल हालात जो चल रहे हैं और उसके असरात जो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि उन्होंने कौम के सामने आकर कौम से खिताब किया हो, एक जमहूरी अंदाज़ अपनाया हो, पार्लिमान को एतमाद में लिया हो, बल्कि बंद कमरों में फ़ैसले हो रहे हैं जिसका इल्म किसी को भी नहीं है। लेकिन जो भी फ़ैसला होगा, जो भी फ़ैसला किया जाएगा, ये इनके दिमाग में होना चाहिए कि उसका असर सिर्फ़ एक ख़ानदान पर नहीं पड़ेगा, उसका असर सिर्फ़ एक इदारे पर नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा, पूरे पाकिस्तानी कौम पर पड़ेगा। तो जब एक ख़ानदान या एक इदारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर इसका असर पड़ेगा, तो पूरे पाकिस्तानी कौम ने वोट इमरान ख़ान साहब को दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान ख़ान साहब की पार्टी के पीछे खड़ी है। पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान के फ़ैसले कौम का अजीम लीडर जनाब इमरान ख़ान साहब करें, ना उसे, ना उसकी पार्टी को एतमाद में लिया गया है। और हम किसी भी फ़ैसले में ना शरीक हैं, ना ही हमें किसी भी फ़ैसले में एतमाद में लिया गया है और ना ही हमें उसकी कोई ख़बर है। इसके साथ साथ इससे पहले मीटिंग में मुज़म्मिल साहब ने शिरकत की थी, क्योंकि मेरी कैबिनेट मीटिंग थी तो मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। उसमें कुछ फ़ैसले किए गए थे कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर लेने हैं, हमने पाकिस्तानी कौम का पैसा भी बचाना है और हमने जो है पेट्रोल को भी थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हालात चल रहे थे उसके मुताबिक ये फ़ैसले हुए थे। हमने उस मीटिंग में बताया, मुज़म्मिल साहब ने बताया कि जो फ़ैसले आप अभी कर रहे हैं ये फ़ैसले हम पहले कर चुके थे। जब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी और कोरोना में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेट्रोल पर जो कट लगाया था अपने पार्लियामेंटेरियन के लिए,
وہ کٹ آج بھی موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ کٹ نہیں اٹھایا تھا. میں نے آلریڈی کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جو آفیسرز 2-3 کلومیٹر سے دور ہیں وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کیا کرے تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو. یہ سارے فیصلے ہم آلریڈی کر چکے تھے. گاڑیوں پہ بین اور وہ ٹریول بھی. گاڑیوں پر ہمارا بین ہے. کوئی بھی کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے یا بیوروکریٹ کے لیے ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی. باہر ملک کے ٹریول پر بین ہے. جب انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جانا چاہیے تو کیبنٹ سے اپروول لی جاتی ہے, اس کے بعد ہی کوئی جا سکتا ہے. ایک طرف ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل اپنی قوم کا سوچ رہی ہے, پاکستان کا سوچ رہی ہے. دوسری طرف 7 مہینوں میں $5 ارب سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں اور شاہ خرچیاں اتنی کہ 12 ارب روپے کے جہاز لیے جاتے ہیں. ایک طرف $5 ارب قرضہ لیا جاتا ہے, پھر اسی قرضے سے 2 پائلٹ ہائر کیے جاتے ہیں جس کی تنخواہ $70,000 سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کو انہی قرضے کی ڈالر میں سے تنخواہیں دیے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی. انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لینا. ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے, ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے, نہ فکر بھی نہیں ہے, نہ پاکستان کی نہ پاکستانی قوم کی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے. ہم نے جو ہے تھوڑا سا چیری بلوسم لگا دینا ہے تو کام بن جائے گا. تو جب پاکستان کے فیصلے, جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم کا نہیں سوچتا. اور جن کے لیے تمام ادارے مفلوج کر دیے جاتے ہیں, جن کے لیے جمہوریت سے لگے ہوئے, چاہے وہ صحافت ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے نیب ہیں, چاہے کوئی بھی ادارہ ہے, وہ سارے مفلوج کر دیے جائیں اور ان کے ہر غلط کام پر خاموشی در لی جائے, تو وہ پھر کیوں پاکستان کا سوچیں گے؟ وہ پھر کیوں پاکستانی قوم کا سوچیں گے؟ بالکل بھی نہیں سوچیں گے. تو میرے خیال میں جو بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو ابھی سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان جس دلدل میں پھنس رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو. تو اس وقت سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو ہماری پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی. آج جو ہیں وہ 3% سے نیچے آ چکی ہیں. جب ایک حکومت کو گرایا جاتا ہے بیرونی سازش کے ذریعے تو وہ اس لیے گرایا جاتا ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا اور ٹھیک بندے کو لایا جاتا ہے, لیکن وہ بھی غیر جمہوری عمل ہے. ہر بندے کو اپنا ٹینور پورا کرنا چاہیے, لیکن جن کو لایا گیا انہوں نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے, ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, ہمارا تجارتی خسارہ $20 ارب سے تقریباً تجاوز کر چکا ہے, ہماری ایکسپورٹس تباہ ہو چکی ہے. ہمارا نوجوان جو اس ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر نہ روزگار کے مواقع ہیں اور نہ ہی جو ہیں ان کو اپنا مستقبل یہاں نظر آ رہا ہے. ہمارا ایگریکلچر گروتھ وہ بھی منفی میں جا رہا ہے. کسان رو رہا ہے, کسی کو کسان کی فکر ہی نہیں ہے, لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے مزید پاکستانیوں کو تباہ کرنا ہے. اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی. 12 ارب روپے کے جہاز خریدنے ہیں, اس کے لیے $70,000 کے پائلٹ ہائر کرنے ہیں, لیکن بوجھ کس پر ڈالنا ہے؟ پاکستانی قوم پر. 321 روپے پیٹرول
پہنچ گیا ہے 321 روپے تک. ہمارے دور میں پیٹرول فی بیرل تقریباً 117 سے 120 ڈالر تھا, لیکن پیٹرول کی قیمت 150 روپے تھی. آج فی بیرل تقریباً 85 ڈالر کا ہے, لیکن ہماری پیٹرول کی قیمت 321 روپے تک پہنچ چکی ہے. 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک تھی, لیکن صرف 3 سالوں میں 171 روپے کا اضافہ ہوا ہے. مطلب 75 سال میں 150 روپے, صرف 3 سالوں میں 171 روپے کا اضافہ, مطلب 75 سال سے بھی زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ پالیسی ہے ہی نہیں, ان کا منشور ہے ہی نہیں, ان کا ذہن ہے ہی نہیں, ان کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے. تو یہ اپنی معیشت کا کیوں سوچیں, یہ پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ کا کیوں سوچے, ایگریکلچر گروتھ کا کیوں سوچے, نوجوان کا کیوں سوچے, انفلیشن کم کرنے کا کیوں سوچے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 17 سیٹوں سے پھر ہم نے آ جانا ہے. جمہوریت تو مفلوج ہو چکی ہے, ادارے بھی مفلوج ہو چکے ہیں. آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم وہاں پر اپنا جو ہمارا NFC کا مقدمہ ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھیں, لیکن جو میٹنگ نہیں ہوئی تو کل NFC کے حوالے سے جو سب کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگ ہونے والی ہیں. تو ہم پورے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, اور ہمیں جو ہمارا ڈیو شیئر ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا. NFC میں ہمارا جو شیئر بنتا ہے ان 8 سالوں میں وہ تقریباً 964 ارب روپے ابھی تک بنتا ہے, لیکن جو 7th NFC ایوارڈ ہے جو 25ویں آئینی ترمیم کے بعد جب فاٹا KP میں مرج ہوا اس کے بعد وہ انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے, غیر آئینی ہو گیا ہے, کیونکہ اس میں 3.5 صوبے شامل ہیں. آئین میں لکھا ہے کہ NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. چونکہ مرج اضلاع KP میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا, تو یہ 3.5 صوبوں کو دیا جا رہا ہے جو غیر آئینی ہے. اس کی مد میں 964 ارب روپے 8 سالوں میں پنجاب کی حکومت نے 567.9 ارب روپے خیبر پختونخوا کے اور ہمارے قبائلی اضلاع کے وہ پنجاب لے کے گیا ہے. سندھ 278.1 ارب روپے لے کے گیا ہے جو ہمارے قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا کا حق تھا. بلوچستان 118.1 بلین 118.1 ارب روپے لے کے گیا ہے جو خیبر پختونخوا کا حق تھا, جو ہمارے قبائلی اضلاع کا حق تھا. یہ غیر آئینی کام مسلسل 8 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. ہماری بار بار آواز اٹھانے کے باوجود ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. وفاقی حکومت کے ساتھ, وفاقی نمائندوں کے ساتھ ہماری 4-5 میٹنگز جو ہوئی ہیں میرے یا میرے بغیر, ان سب میں ہم نے یہ بات کی ہے, یہ آواز اٹھائی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوا کوئی. آج ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس 7th NFC ایوارڈ کو اپڈیٹ کیا جائے, اس کو کانسٹیٹیوشنل کر دیا جائے, تاکہ جو حق لاہور میں بسنے والے شہری کا ہے, کراچی میں بسنے والے شہری کا ہے, کوئٹہ میں بسنے والے شہری کا ہے, پشاور میں بسنے والے شہری کا ہے, وہ حق بھی قبائلی اضلاع کے قبائلیوں کے لیے بھی مختص ہو. تو اس میں کل میٹنگ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ 8 سال جو صوبے ہمارا حق لے کے گئے ہیں اور ہمارا حق آیا ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے اور 7th NFC کو اپڈیٹ کریں گے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کریں گے. دوسرا آخری, میں نے کل ہماری جو AIP ہے قبائلی اضلاع کے لیے جو 100 ارب روپے کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا,
ابھی تک 700 ارب روپے میں سے ہمیں صرف 132 ارب روپے ملے ہیں. تقریباً 168 ارب روپے ملے ہیں. 532 ارب روپے وفاق ہمارا اس میں بھی بقایا ہے. اس سال وفاق نے اے آئی پی کے مد میں ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے ریسورسز سے برج فائنانس کر کے 26 ارب روپے قبائلی اضلاع کو ابھی تک دے چکا ہے, لیکن وفاق نے ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. میرے آنے سے پہلے چیف منسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے. تو کل تقریباً 1.5 مہینے سے میں کہتا رہا کہ وہ میٹنگ ہونی چاہیے, لیکن اویلیبلٹی وفاقی وزیر صاحب کی نہیں ہو رہی تھی. تو کل کے لیے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اویلیبل ہوں گے, تو میں نے میٹنگ کال کی. آج پتہ چلا کہ کل کی میٹنگ کے لیے بھی صاحب محترم اویلیبل نہیں ہیں. تو جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا. جو صوبے کی 4.5 کروڑ عوام ہیں اس کے لیے ہم کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں دیا جا رہا. سیاسی طور پر بھی ہمیں دیوار سے مسلسل لگایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے ذاتی ڈاکٹر اور ان کے فیملی ممبرز کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اور مسلسل ظلم, جبر اور فسطائیت کا ماحول گرم ہے. اور ان حالات میں بھی جو انٹرنیشنل اور ریجنل کرائسس ہیں, ان حالات میں بھی ان کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا ہے. تو پھر صرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی ملک کا سوچنا ہے؟ صرف پاکستان تحریک انصاف نے ہی یہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ ملک پر سخت حالات آئیں گے تو قربانی پاکستان تحریک انصاف نے دینی ہے؟ کسی اور ادارے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی دیں. کسی اور سیاسی پارٹی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی دیں. قربانی صرف ہم نے دینی. آج بھی ہم نے قربانی دی ہے. اس تمام تر ظلم, فسطائیت اور جبر کے باوجود ہم نے حامی بری ہیں میٹنگ کے لیے, کیونکہ ہمیں پاکستان کی فکر ہے, کیونکہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے, ہمیں پاکستان سے عشق ہے. اس لیے ہمیں عمران خان سے عشق ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کو نہ کوئی سنبھال سکتا ہے, نہ اٹھا سکتا ہے, نہ ترقی دلا سکتا ہے. تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور جو رویہ یہ اپنا رہے ہیں اس پر ذرا سوچنا چاہیے. اور جس وفاقی حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کو تھوڑی سی چابی دینی چاہیے, کیونکہ یہ تو خود ماشاءاللہ بالکل فارغ ہیں عقل سے, لیکن کوئی مشورہ دیں کہ ان حالات میں جو ہیں قوم سے خطاب بھی کرنا ہوتا ہے, قوم کو اعتماد میں بھی لینا ہوتا ہے. شکریہ جی. محمد علی جا بول ٹی وی سے. اچھا انجینئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آیا کہ جو نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے وہ فیملی کو اعتماد ملے گا, اور جو بھی فردر خان صاحب کا پروسیجر ہوگا اس طریق فیملی یا مطلع کو آگاہ کیا جائے گا. تیسرا پروسیجر ہوا اس کے تیسرے دن, لیکن نہیں بتایا گیا. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی رہے گی, اور خطے کی جو صورتحال ہے اس پیرائے میں پاکستان تحریک انصاف کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. علما سے ملاقات بھی, وہاں پر بھی سخت موقف اپنایا گیا. لیکن دوسری جانب آپ کی جانب سے ہائی فورس اس کی کل سے ممبرشپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جانب جب آپ ممبرشپ شروع کریں گے اور اس کو مستحکم کریں گے تو دوسری جانب ریاست فورس کا استعمال کرے گی, کنفرنٹیشن کی طرف معاملہ بڑھے گا, آپ کانسیکوینس فیس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو کیوں یہ جو ہیں فورس استعمال کریں گے؟ ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ ہم کوئی وہاں پر جو ہیں کوئی پاکستان پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں باہر سے؟ یہ ہم سیاسی لوگ ہیں, یہ ہماری سیاسی تحریک ہے جو پرامن ہے, جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہیں. ہم احتجاج بالکل نہیں کریں گے, لیکن جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہیں وہ ہمیں دے دیا جائے. جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ لگا دیے جائیں. آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے, کیونکہ یہ کیسز ہی سارے بوگس ہیں. جو ہمارے اسیران کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے, اور ایک پر جو ہے 50 مقدمے ہیں, 50 جگہوں پر ان پر ایف آئی آر ہیں. کبھی یہ سپر مین ہیں, یہ جو ہیں دی فلیش ہیں, یا جو ہیں مسٹر پاکستان ہیں کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے تھے.
تو یہ ساری 2 نمبریاں انہوں نے کی ہیں. تو اس کے باوجود اگر ہمیں انصاف بھی نہ ملے اور آئین اور قانون ہمیں یہ اجازت بھی دے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس پر یہ آپ کے بقول ہم پر فورس استعمال کریں گے، تو یہ تو ہماری فورس ہوئی ہی نہیں. یا ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے یا خود پاکستانی نہیں ہے، اور ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ون بائی ون. آپ کو NSC کے مد میں جو تقاضات ہیں وہ نہیں مل رہے، زیادتی ہے، لیکن جو پیسے ملے ہیں وہ کہاں لگائے گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ آپ کشمیر جائیں گے، آپ جی بھی جائیں گے. آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، پارٹی کہاں پر ہے؟ کیا چیف ایگزیکٹو کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ٹریٹری میں جا کے وہاں پر پروٹیسٹ کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہیں کہ وہ کہاں لگے. کہاں لگائے ہیں آپ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ لینا. بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں، ہر ADP میں جو ہیں آپ کو اس کے ایک ایک پے کا حساب مل جائے گا. لیکن مجھے آپ صرف اتنا بتائیں کہ وہ حساب تو مل جائے گا. 5300 ارب روپے کی جو IMF نے رپورٹ کی ہے کرپشن، اس کا کون پوچھے گا؟ اس کا صرف یہ میرا پیسہ تھا، میرے ٹیکس کا پیسہ تھا، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ تھا، تمام صحافیوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا. اس پر بھی بات کریں. 12 ارب روپے کے جہاز پر بھی تمام صحافی حضرات بات کریں، اور تمام میڈیا چینلز بھی بات کریں، اور جو $70,000 سے زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں ان پر بھی بات کریں، اور جو پیٹرول کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں. اور میڈیا کو بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، پریشر ہوگا، لیکن بہرحال کریں، تھوڑی سی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ اپنے اپنے حساب سے اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں تمام ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو پیغام میرے لیے بھیجا ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا ہے، اور اس تیاری میں انشاءاللہ تعالی میں پورے پاکستان میں، پنجاب میں بھی گیا، سندھ میں بھی گیا، ابھی جو ہیں باقی جو ریجنز اور صوبے رہتے ہیں وہاں بھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ. ایک منٹ سر. آپ نے بات کی حق کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو خیبر پختونخوا کا حق مل جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ PTI بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور اس کی فیملی اور پھر PTI کے کارکن جو ظلم زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ TTP کے لوگ خیبر پختونخوا میں روڈ پہ نکل کے آ رہے ہیں، اور وانا میں 3-4 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، نامعلوم ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے، ملک سردار علی کے خاندان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا صوبائی حکومت لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہے یا ریاست ریٹ وہاں پہ بحال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ جعلی حکومت یہ تمام ظلم جبر و فستائیت کر رہی ہیں. اس میں دونوں ہی ملوث ہیں. کسی کو جو ہیں وہ آپ بروزمہ نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ کر رہا ہے، دونوں شامل ہے اس میں. جتنی بھی ہمارے شہداء ہیں، چاہے 9 مئی کے ہیں، چاہے 24 نومبر 26 نومبر کے ہیں، ان کی ساری ذمہ داری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی آتی ہیں، اور جو جعلی حکومت یہ لائے ہیں ان پر بھی آتی ہیں. اس میں تمام شامل ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اس ایک ایک سے جو ہیں حساب لیا جائے گا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہی ہے، یہی رونا ہم رو رہے ہیں کہ وہاں پر ساری عمر بند کمروں کے فیصلے امپلیمنٹ ہوئے ہیں. جب ہم چیخ رہے تھے، جب ہم چلا رہے تھے کہ ان کو دوبارہ واپس آباد نہ کرو، دہشت گردوں کو واپس نہ لاؤ، ہم نے امن پاسون کیے، ہم نے جلسے کیے، ہم نے جرگے کیے، ہم نے پریس کانفرنسز کی، ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہیں صرف خیبر پختونخوا کو نہیں، اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی تو اس کی تپش اسلام آباد بھی محسوس کرے گا، کراچی بھی محسوس کرے گا، لاہور بھی محسوس کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد نے اس کی تپش محسوس کی، بلکہ جو سانحہ ہوا وہ بہت بڑا سانحہ تھا دہشت گرد. تو یہ کس کی پالیسی؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی تو نہیں تھی، یہ تو اس ریاست کی پالیسی تھی جو بند کمروں میں انہوں نے بنائی تھی، اور اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس ایک ایک چیز کا علم ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو CTD کے لیے میں نے ماڈرن ایکوپمنٹ دی ہیں، جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں، اسپیشل برانچ ابھی تک اس پر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، الحمدللہ ابھی جو ہے میں نے ان کے لیے رقم مختص کی ہے اور وہ بہترین انٹیلیجنس کا کام کر رہی ہے اب.
تو وہ بھی ہوگی, اور پولیس جنہوں نے ہمیشہ ہمارے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے وہ بھی بہترین کام کر رہی ہیں. اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا تو 8 گھنٹے کے اندر ہماری سی ٹی ڈی نے جو ہیں اس کے مرکزی ملزمان پکڑے ہیں الحمدللہ. تو وہ اس میں کیپیسٹی ہے کچھ کرنے کی, اگر کچھ کرنے کے لیے دیا گیا. متی صاحب متی بھائی نے فیلڈ مارشل حسن منیر سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے. اسلام آباد میں بھی بغیر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی خبریں ہیں. تو ایسی صورتحال میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, خاص طور پہ حکومتی جو لوگ ہیں, تجزیہ کار ہیں, کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سفارتی معاہدے کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور پی ٹی آئی اور عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ سب سے پہلے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ارریلیونٹ جو ہیں وہ صرف عوام ہی کر سکتی ہیں. باقی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ارریلیونٹ نہیں کر سکتی. جو مغربی دنیا ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک خوددار لیڈر ہیں. میں نہ بحیثیت پاکستانی ایک خوددار پاکستانی اور بحیثیت عمران خان صاحب کا ادنیٰ سپاہی میں کبھی بھی جو ہے کسی دوسرے ملک کی طرف نہیں دیکھتا. الحمدللہ ہم اپنے زور بازووں سے حقیقی آزادی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں اور منصوبہ ساز ہیں ان کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل و امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان مستحکم ہو. ایک اسلامی ریاست جو ایٹمی قوت بھی ہو, تو کون سا یہودی یہ چاہے گا کہ ایک اسلامی ریاست جو ایٹمی قوت بھی ہو وہ مضبوط ہو؟ ان کو تو یہی لوگ چاہیے ہوں گے کہ جو وہاں پر جا کر ان کو سلیوٹ کریں. وہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے. بہرحال طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی عوام پر پورا اعتماد ہے. ہم انشاءاللہ تعالی کہ یہ وقت بدلے گا اور ضرور بدلے گا. لاسٹ کوسچن ان سے لے لیں. جی جی ایک منٹ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا کچھ شیڈول ہے؟ نہیں, آج تو میٹنگ تھی اور ناگزیر وجوہات پر جو ہمیں بتائے نہیں گئے ان پر وہ میٹنگ کینسل کی گئی. کل اے آئی پی پر میں نے میٹنگ بلائی تھی. احسن اقبال صاحب اس میں کیونکہ ممبر ہیں, میں اس کو چیئر کرتا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ, اور 1.5 مہینے سے ہم ٹرائی کر رہے تھے کہ یہ میٹنگ ہو جائے, کیونکہ 26 ارب روپے صوبائی حکومت نے اپنے فنڈ سے برج فائنینس کر کے اپنے قبائلی اضلاع کو دیے ہیں. اور یہ پہلی ملاقات میں جو ہماری ملاقات شہباز شریف صاحب سے تھی تو اس میں کمٹ بھی کیا گیا تھا کہ یہ ہم دیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی نہ میٹنگ ہو رہی ہے. اور کل کے لیے ہم نے مختص کی تھی تو انہوں نے اپنی ان اویلیبلٹی شو کر دی, اور کل کی میٹنگ میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گے, تو وہ میٹنگ اب ڈیلے ہو گئی ہے. اور جو آپ نے دوسرا کیا پوچھا؟ یہ میڈم سے لے لیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو کل اناگوریشن ہے یا لانچنگ سرمنی ہے ممبرشپ کیمپس کی, اور اس کو ہم جو ہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلائیں گے. اور اس میں پنجاب میں بھی ممبرشپ ہوگی, سندھ میں بھی ہوگی, بلوچستان میں بھی ہوگی, کشمیر میں بھی ہوگی, اور گلگت بلتستان میں بھی ہوگی. اور اس دفعہ جو جذبہ, جو جنون میں, کیونکہ تقریباً سارا پاکستان گما ہوں, اور اس وقت جو یہ جوش میں لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں اور جو جذبات میں لوگوں کے دیکھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان جس انداز میں نکلے گا تو یہ ان کی سوچ ہے. بیسیکلی ہم پرسوں جمعے کو انشاءاللہ 2 بجے اس کی لانچنگ ایونٹ ہے, وہاں پہ ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول دیا جائے گا, اور پورے پاکستان میں تمام کیمپس بھی لگائے جائیں گے.
फर्स्ट फेज़ में हम 272 कैंप्स खैबर पख्तूनख्वा में लगा रहे हैं। हम पंजाब में भी कैंप्स लगाने जा रहे हैं। पंजाब के लिए, सिंध के लिए और बलूचिस्तान के लिए हम डिजिटल डैशबोर्ड भी खोल रहे हैं। जिस दिन हम 1 लाख का फिगर कंप्लीट कर लेंगे तो बाकायदा हल बर्दारी होगी। 10 लाख हमारा गोल है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम वो भी अचीव कर लेंगे। और इसके बाद जितनी भी तफसीलात आएंगी हम तमाम मीडिया के सामने रखेंगे। वो कह रहा है कि हमारे वज़ीर आला के पास बड़ा जहाज़ है, आप केपी से हो, आपके पास जहाज़ नहीं है, आपका सीएम जो है वो पब्लिक में हो जाता है, तो आपका भी कोई इरादा है जहाज़ लेने का कि नहीं? देखें जी, मैं तो कमर्शियल फ़्लाइट्स में सफ़र करने वाला बंदा हूँ। इन्होंने तो ये गुर्बत और गरीबी जो हैं वो सिर्फ ड्रामों और किताबों में देखी होगी और पढ़ी होगी। हमने महसूस की हैं ये सारी चीज़ें। हम सुजुकी में भी हमने सफ़र किया है, बसों में भी सफ़र किया है, ट्रकों में भी सफ़र किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पता है गरीब का दर्द। तो जिस चीज़ का आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, मेरे पाकिस्तान के आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, वो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। शुक्रिया।